रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम खुले आँख सल्ले अला कहते कहते में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक ये सुबह हम सब के लिए रहमत वाली, बरकत वाली, सआदतों और नेकियों वाली फरमाए, और अल्लाह करे कि यूं ही हमारी सारी ज़िंदगी सआदतों में और नेकियों में बसर हो जाए। दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगो, कल क़यामत के दिन उसकी दहशतों और हिसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला वो शख्स होगा कि जिसने दुनिया के अंदर तुम में से मुझ पर सबसे ज़्यादा कसरत से दुरूद पाक भेजा होगा। सुभान अल्लाह। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिसने कसरत से दुरूद पाक भेजा होगा, उसे कल क़यामत के दिन ये एजाज़ दिया जाएगा कि क़यामत की दहशतों और वहाँ से जल्द हिसाब किताब से नजात पाने वाला वो खुश नसीब होगा जो दुरूद पाक की कसरत करने वाला होगा। यकीनन क़यामत का मंजर एक होलनाक दिन है, एक वो दिन कि जो कर्ब का दिन है, तकलीफ़ का दिन है। 50,000 साल का तवील तरीन दिन, लंबा तरीन टाइम होगा, और उसमें सूरज सर पर यानी 1 मील के फासले पर सीधे रुख के साथ आग बरसा रहा होगा। आज ये गर्मी, जून जुलाई की जैसी ये गर्मी आती है तो हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे जिस्म ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप सोचे तो सही मदनी चैनल के नाज़रीन, जब सर पर सूरज होगा और 1 मील के फासले पर होगा, उस वक्त कैफियत क्या होगी। अल्लाह पाक से हम आफियत का सवाल करते हैं, अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए। तो लिहाजा अगर बचना चाहते हैं, और यकीनन हर मुसलमान की ख्वाहिश यही है और होनी भी चाहिए कि हमने वहाँ की जो तकलीफ़ें हैं उनसे हमने अपने आप को बचाना है, तो कसरत से दुरूद पाक पढ़ें। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी इसमें गिरामी का सदका, हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम की बरकत ये ज़ाहिर होगी कि इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन जो दहशतें होंगी, जल्द हिसाब किताब होगा, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ये सारे मामलात खैर और आफ़ियत के साथ पाया तकमील तक पहुँच जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, अगर हम अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करें एक मुसलमान होने के नाते, अल्लाह पाक का बड़ा फ़ज़ल, बड़ा करम, बड़ा एहसान है उस मालिक करीम का कि अल्लाह पाक ने जिन अफराद को इबादात करने की तौफीक बख्शी है, यकीनन वो अफराद वो हैं कि जिनकी तहसीन है, जिनकी तारीफ़ की जाती है, और वो तारीफ़ के मुस्तहिक हैं कि अल्लाह पाक की इबादत करते हैं, उनके शब व रोज़ अल्लाह पाक की याद में बसर होते हैं, अल्लाह पाक के दिए हुए तरीक़ेकार जो शरीयत मुतहरा ने अहकाम बयान किए, उन अहकाम के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं। एक वो तबका कि जो इबादत से अपना जी चुराता है, एक वो तबका कि जो नमाज़ों से गाफिल है, दीगर जो ज़रूरी अहकाम है वो उनसे ही अपने दिल को चुराता है, वो उन अहकाम से दूर है, नहीं करता, माज़अल्लाह गुनाहों में पड़ा हुआ है। एक तो वो तबका है, और एक वो है कि जो नेकियों में पड़ा है। आप देखें कि शैतान जो हमारी रगों में जिस तरह खून रवां है, इस तरह शैतान भी गर्दिश करता है, वसवसे डालता है, और शैतान वो बदबख्त है कि जिसने रब की बारगाह में कसमें खाकर कहा था कि अल्लाह मैं तेरे बंदों को वरगलाऊंगा, मैं इन्हें दाईं तरफ से वरगलाऊंगा, बाईं तरफ से, यानी हमले करेगा, ये आगे से, पीछे से, ऊपर से, हर तरफ से, यानी हर सम से आकर ये हमले करेगा, वरगलाएगा, और बंदों को अल्लाह की याद से गाफिल करेगा। और ये इस अंदाज से भी एक हद तक कामयाब नजर आता है कि बहुत से अफराद वो कि जो एक तो वो कि जो दीन इस्लाम से वाबस्ता नहीं, एक वो अफराद की जो दीन इस्लाम से वाबस्ता है लेकिन वो गुनाहों में पड़े हैं। अब एक वो तबका है कि जो इबादत कर रहा है, अल्लाह अकबर, लेकिन अगर गौर किया जाए शैतान वहां पर भी इस कदर जोर से हमला करता है, इतनी ताकत के साथ हमला करता है कि किसी तरीके से इनकी इबादत ज़ाया हो जाए और ये राह जहन्नम पर चलना शुरू कर दें, माज़ अल्लाह, ये जन्नत के रास्ते को छोड़ दें, जहन्नम के रास्ते पर चलें और माज़ अल्लाह जहन्नम के मुस्तहिक हो जाएं। वो कैसे कि इबादत तो कर रहे हैं लेकिन
کہیں نہ کہیں دل میں یہ امنگ اٹھتی ہے، یہ خیال اٹھتا ہے، یہ جوش، یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میری عبادات کو لوگ جانیں، مجھے لوگ عبادت گزار کہیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ میں بڑا متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، تہجد گزار ہوں، میں تو اشراق چاش کے نوافل پڑھتا ہوں، تو میں یہ صدقہ و خیرات کرتا ہوں، میں فلاں نیک کام کرتا ہوں، میں فلاں نیک کام کرتا ہوں۔ تو جب یہ چاہتیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دل میں کہیں نہ کہیں یہ خیال آنا ریاکاری کی طرف ہمیں لے کر جا رہا ہے، اور یہ کتنا خطرناک ہے۔ ریاکاری کو شرک اصغر بھی کہا گیا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اور کبھی کسی کو پتہ نہیں چلے تو ہم خود ہی اپنے، کہتے ہیں نا اپنے منہ میاں مٹھو بننا، کبھی تو یہ کیفیت بھی ہوتی ہے کہ ہم اپنے منہ سے ہی بتا رہے ہوتے ہیں آج میں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ اللہ پاک کی بہت بڑی توفیق ہے عبادت کا مل جانا، عبادت کی توفیق مل جانا، یہ اللہ پاک کا فضل ہے، اللہ پاک کا کرم ہے۔ اب اس عبادت کو بچانا ہے ہر اعتبار سے، یعنی کمال تو یہ ہے کہ ایک کمال یہ ہے کہ بندے کو عبادت کی توفیق مل گئی، اور ایک کمال یہ ہے کہ وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو گئی۔ آج غور اسی بات کا کرنا ہے کہ ہماری عبادتیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی۔ کہیں نہ کہیں یہ اپنے اختیار میں بھی ہوتا ہے کہ اگر دل پر آپ نظر دوڑائیں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں اس کا جواب خود سے ہی مل جائے گا کہ میری عبادات کیسی ہیں۔ کیا میری عبادات ریا سے پاک ہیں، دکھاوے سے پاک ہیں، لوگوں کی واہ واہ سے پاک ہے میری عبادات؟ میں نے محض عبادت اللہ کے لیے کی ہے۔ جو عبادتیں صرف اللہ کے لیے کی ہیں، اللہ ان پر اپنی نظر رحمت فرماتا ہے اور انہیں اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرماتا ہے۔ غور اسی بات کا کرنا ہے۔ اور پھر اگر عبادتوں میں اس طرح کے معاملات آ گئے کہ دکھاوا آ رہا ہے، ریاکاری کا شائبہ بھی ہے، تو غور یہی کرنا ہے کہ کس طرح اس سے نجات ملے گی، یہ ہوتی کیا ہے، پھر اس سے اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اس سے بچا کیسے جائے، اس کی علاج کیا ہے۔ انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم یہی بات کرنے جا رہے ہیں، ریاکاری سے بچنے کا طریقہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا یہی ٹاپک ریاکاری کے حوالے سے رہے گا۔ آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ بہت کچھ آج کے پروگرام میں بھی سیکھنے کا موقع ملے گا۔ یہ پروگرام یقیناً ہماری اصلاح کے لیے ہیں۔ جب ہم سیکھ رہے ہیں، ایک تہیہ، ایک نیت یہ بھی ہونی چاہیے کہ اس پر انشاءاللہ ہم نے عمل بھی ضرور کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی کالز کو بھی ہم شامل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جمعہ، ہفتہ اتوار، 3 دن ہم پیارے پیارے بچوں کی ویڈیوز کو بھی شامل کرتے ہیں، آپ کے SMS کو بھی شامل کرتے ہیں، آپ کے کمنٹس کو بھی ہم پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ ابھی چونکہ پیغام قرآن سیگمنٹ ہوگا، پیغام قرآن سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، کلام بھی سنیں گے اور مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے۔ قاری کاشان صاحب آج بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، انہیں مرحبا کہتے ہیں، اور دیگر مبلغین کو بھی انشاءاللہ ہم آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مرحبا، کیسے ہیں آپ؟ عبد الواجد بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے جی، عبد الواجد بھائی کو مرحبا کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں عبد الواجد بھائی؟ خیریت سے؟ مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا۔ ابراہیم مدنی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے جی۔ کیا بات ہے ابراہیم بھائی کا، ابراہیم بھائی کو تو ڈبل مبارکیں بھی ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ حافظ عمر اتاری اور قربان مدنی انشاءاللہ ساتھ ہوں گے ہمارے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں عمر بھائی؟ ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ
واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور قریب کے پڑوسی اور دور کے پڑوسی اور پاس بیٹھنے والے ساتھی اور مسافر اور اپنے غلام لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر فخر کرنے والا ہو۔ فرمایا کہ اے لوگو، تم صرف اللہ پاک کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ماں باپ، رشتہ دار، یتیموں، محتاجوں اور دور و نزدیک کے پڑوسی، پاس بیٹھنے والے ساتھی، مسافر اور اپنے غلام لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا کہ جو متکبر ہو اور لوگوں پر فخر کرنے والا ہو۔ یہاں چند باتیں جو سیکھنے والی ہیں۔ حسن سلوک مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف ہے، جیسے والدین ہیں، ان کے ساتھ کسی اور انداز سے حسن سلوک ہوگا، یعنی والدین کے ساتھ جب حسن سلوک کا کہا جائے گا تو والدین کا ادب آئے گا، ان کی اطاعت آئے گی، نافرمانی سے بچنے کا حکم دیا جائے گا، اور ہر وقت والدین کی خدمت کے لیے تیار رہے، ان پر خرچ کرنے میں بخل نہ کرے۔ یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک یہ ہے کہ ان سے صلہ رحمی کی جائے اور قطع تعلق کی، قطع رحمی نہ کی جائے۔ ایسے ہی یتیموں سے حسن سلوک یہ ہے کہ ان کی پرورش کرے، نرمی سے پیش آئے۔ مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ان کی امداد کی جائے، انہیں خالی ہاتھ نہ لوٹایا جائے۔ غلاموں کے ساتھ، لونڈیوں کے ساتھ انہیں زیادہ طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ دیا جائے، سخت کلامی نہ کی جائے، بقدر ضرورت انہیں کھانا اور کپڑے یہ دیے جائیں۔ ایسے ہی ہمسایوں کے حوالے، جو قریبی ہمسایہ ہے وہ ہے کہ جس کا گھر آپ کے گھر کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور دور کا ہمسایہ وہ ہے کہ جو آپ کے محلے میں رہتا ہے، محلے دار ہو۔ ایسے ہی محلے دار تو ہو مگر آپ کے گھر سے گھر ملا ہوا نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ جو دور کا پڑوسی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جو پڑوسی ہے وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہو، اسے کہا گیا کہ یہ قریب کا ہمسایہ ہے، اور جو پڑوسی ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے، یہ دور کا ہمسایہ ہے۔ ایسے ہی جو مسلمان ہو اور پڑوسی ہو تو یہ قریب کا پڑوسی ہے، قریب کا ہمسایہ ہے، اور پڑوسی ہو مسلمان نہ ہو وہ دور کا ہمسایہ ہے۔ پاس بیٹھنے والوں سے کیا مراد ہے؟ اس سے بیوی ہے یا وہ جو میل جول میں رہے، جیسے رفیق سفر ہیں، ساتھ پڑھنے والے ہیں، یا مجلس و مسجد میں برابر بیٹھنے والے ہیں، حتیٰ کہ لمحہ بھر کے لیے بھی جو پاس بیٹھے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا ہمیں اللہ کا قرآن حکم دے رہا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى
واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں کی ویڈیوز آج بھی انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ 0308262600 واٹس ایپ نمبر ہے، اس نمبر پر آپ نے ہمیں 9 بجے سے پہلے واٹس ایپ کر دینی ہے۔ انشاءاللہ ہم چلانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ پھر میں ریکویسٹ کروں گا پیرنٹس سے کہ جو ویڈیو بناتے ہیں تو آپ ایک مرتبہ خود سن لیجئے تاکہ شور شرابہ نہ ہو۔ بسا اوقات باہر سے آنے والی آوازیں یا خواتین کی آوازیں یا چینل ہی چل رہا ہے، مدنی چینل ہی چل رہا ہے، اس کی آواز بھی ساتھ آ رہی ہوتی ہے، تو یوں ہم چلانے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، یعنی نہیں چلا سکیں گے ہم۔ تو آپ پہلے ایک مرتبہ ویڈیو بنائیں، اس کے بعد سن لیں کہ یہ اس کی آواز ٹھیک ہے، یہ زیادہ پریشان تو نہیں کرنے والی، یہ ہل تو نہیں رہی ہے ویڈیو۔ بچیوں کی ویڈیو بنانی ہے تو کوشش کیجئے کہ چھوٹی بچی 7 سال سے کم عمر کی بچی ہو، ان کی ویڈیو بنائیں۔ اللہ پاک سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ جو کوششیں کرتے ہیں، جو پروگرام کے لیے آپ یقیناً آپ کوشش کرتے ہیں، بچوں کو تیار کرتے ہیں، اللہ پاک ان بچوں کو بھی برکتیں عطا فرمائے۔ جن بچوں کی ویڈیوز آتی ہیں اللہ پاک سب کو بار بار مکہ مدینے کی بادب حاضری عطا فرمائے۔ 0308262600 واٹس ایپ نمبر ہے، اس نمبر پر آپ نے ہمیں واٹس ایپ کر دینی ہے۔ آج کا سبق کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ آج کا سبق سوال، اسلام کا تیسرا رکن کون سا ہے؟ سوال، اسلام کا تیسرا رکن کون سا ہے؟ جواب، اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ جواب، اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ یہ اپنے پیارے بچوں کو سبق یاد بھی کروانا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل اس کی جب ویڈیو آئے گی تو ہم چلائیں گے۔ اللہ پاک سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور علم دین سے اللہ پاک ہم سب کو آشنا فرمائے، علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، پیغام قرآن سیگمنٹ کے بعد ہم کلام کی طرف بڑھیں گے۔ دیکھتے ہیں عمر بھائی ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں۔ جی عمر بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، صلی علی نبینا صلی علی
عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرف دھوم تھا عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرف دھوم تھا کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد کیا مہکتے ہیں مہکنے والے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے منہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے منہ پہ چلتے بھٹکنے والے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے جگمگا اٹھی میری گور کی خاک جگمگا اٹھی میری گور کی خاک جگمگا اٹھی میری گور کی خاک تیرے قربان چمکنے والے تیرے قربان چمکنے والے تیرے قربان چمکنے والے تیرے قربان چمکنے والے مگے بیدار کے صدقے جاؤں مگے بیدار کے صدقے جاؤں صدقے جاؤں میں صدقے جاؤں میں واری جاؤں میں صدقے جاؤں میں صدقے جاؤں میں صدقے جاؤں میں صدقے جاؤں مگے بیدار کے صدقے یوں دمکتے ہیں دمکنے والے یوں دمکتے ہیں دمکنے والے یوں دمکتے ہیں دمکنے والے یوں دمکتے ہیں دمکنے والے
طوبا پہ چہکنے والے، نخل طوبا پہ چہکنے والے، نخل طوبا پہ چہکنے والے، آسیوں تھام لو دامن کا، آسیوں تھام لو دامن ان کا، آسیوں تھام لو دامن ان کا، دامن ان کا، دامن ان کا، دامن ان کا، آسیوں تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، 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 فقیر و بے نواؤ اپنی اپنی جھولیاں بھر لو، کیونکہ وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، یہ دربار محمد ہے یہاں، اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، کیونکہ وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، 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 مصیبت زدو شاد ہو تم کہ ان سے نہیں دیکھی جاتی، مصیبت کسی کی وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، آسیوں تھام لو دامن ان کا، آسیوں تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، ارے یہ جلوہ گہے جانا ہے، ارے یہ جلوہ گہے جانا ہے، کچھ ادب بھی ہے پھڑکنے والے، کچھ ادب بھی ہے پھڑکنے والے، کچھ ادب بھی ہے پھڑکنے والے، سنیوں سے مدد مانگے جاؤ، سنیوں سے مدد مانگے جاؤ، پڑے بکتے رہے بکنے والے، پڑے بکتے رہے بکنے والے، پڑے بکتے رہے بکنے والے،
پانچ فوار چھلکنے والے، پانچ فوار چھلکنے والے، پانچ فوار چھلکنے والے، کیا مہکتے مہکنے والے، دھوپ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، دھوپ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کیا بات ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم نازنی کی۔ وہ تو اتنا مبارک جسم نازنی ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جن راہوں میں گزر جائیں، جن راہوں سے گزر جائیں، صحابہ کرام تو ان راہوں سے گزرتے ہوئے ان خوشبوؤں کو لیتے لیتے حضور کے قدموں تک پہنچ جاتے ہیں۔ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو حضور کے قدموں کے صدقے اللہ نے اس جہاں کو مہکایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مبارک ذات ہیں کہ جن کی وجہ سے کائنات مہکی ہے۔ جی ہاں، کئیوں کے دل مہکے، کئیوں کی زندگیاں مہکی ہیں، سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو افراد منسلک ہوئے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آنے والے صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، وہ مبارک ہستیاں ہیں یہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار، کہ ان کے دل اللہ پاک نے کتنے مبارک فرمائے ہیں۔ یہ وہ مبارک دل ہیں، یہ وہ پاکیزہ دل ہیں جو ہر عیب سے پاک ہیں۔ اللہ پاک نے صحابہ کرام کے دلوں کو اتنا مبارک فرمایا ہے، اتنا پاک فرما دیا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کا تزکیہ فرمایا ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی تربیت فرمائی ہے۔ آپ تصور کریں نا کہ ایک استاد اپنے شاگرد کے لیے کتنی کوشش کرتا ہے، اس کو تیار کرتا ہے۔ جب وہ شاگرد تیار ہو جائے تو استاد کی جو چہرے کی خوشی ہے نا، وہ دیکھنے والی ہوتی ہے، قابل دید ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کہ آج استاد کی محنتیں رنگ لے آئی ہیں۔ جیسے درس نظامی کرنے والے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، عالم کورس کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ جب ان کے سر پہ دستار سج رہی ہوتی ہے نا، اس وقت استادوں کے چہروں کی خوشی دیکھنے والی ہوتی ہے۔ جن اساتذہ کلام نے 8 سال تک پڑھایا، انہیں تیار کیا، آج وہ عالم دین بن کر سامنے آتے ہیں، قابل دید ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ بلا تشبیہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو تیار کیا ہے، وہ ابو بکر ہیں، وہ عمر ہیں، وہ عثمان ہیں، وہ حیدر کرار ہیں، وہ بلال ہیں، وہ صہیب ہیں، وہ سلمان فارسی ہیں، وہ تمام صحابہ کرام جنہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمایا ہے۔ یہ حضور کے ہاتھوں کے تراشے ہوئے وہ مبارک ہیرے ہیں کہ جن کے دل پاک صاف ہیں، اور ان کے دلوں کا صدقہ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی اعمال میں اخلاص عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ ہمارے اعمال درست ہو جائیں، ہمارا کردار درست ہو جائے، ہماری گفتار درست ہو جائے، ہمارے ہر عمل اللہ پاک کی رضا کے مطابق گزرنے والے ہو جائیں، ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہم اس کی بجا آوری بھی کریں، اور اللہ کی رضا یہ شامل حال ہو جائے۔ اللہ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ آج کا ٹاپک انشاءاللہ ریاکاری سے نجات مدنی چینل کے ناظرین یہ رہے گا، اور آپ کی کالز، آپ کے ایس ایم ایس، آپ کے کمنٹس کو انشاءاللہ ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ جمعہ، ہفتہ اور اتوار، ان 3 دنوں میں آپ کی کالز وغیرہ کو بھی ہم شامل کرتے ہیں، ایس ایم ایس کو بھی لیتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کمنٹس وغیرہ کو بھی ہم لیں، بچوں کی ویڈیوز بھی ہم لیں گے۔ اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں 0308262600 واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر آپ نے ہمیں واٹس ایپ کر دینا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ واٹس ایپ کے ذریعے آپ مبلغین سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو وائس میسج بھی کر سکتے ہیں۔ عمر بھائی ہمارے ساتھ ہیں، عمر بھائی سے کسی کلام کی آپ نے فرمائش کرنی ہو تو فرمائش بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں، ریاکاری سے نجات۔ میں چاہوں گا قربان بھائی ریاکاری کے حوالے سے ارشاد فرمائے، قرآن و سنت
قرآن و حدیث میں ریاکاری کے حوالے سے جو اس کی مذمت بیان کی گئی ہے وہ بھی بیان کریں، ساتھ پہلے یہ بیان فرما دیں ریاکاری ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاکاری کیا ہے؟ ریا کے لغوی معنی ہے دکھانا، جی یعنی دکھاوا، شو آف جسے کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے علاوہ کسی اور نیت یا ارادے سے عبادت کرنا یہ ریاکاری کہلاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت ہے نماز پڑھنا، لیکن اس عبادت گزاری سے اس کی مراد یہ ہے کہ میری دھاک بیٹھے کہ میں نمازی ہوں اور لوگ میری تعریف کریں، مجھے عزت دیں۔ اور اگر وہ کوئی اور کام کرے کہ مثال کے طور پر جس سے لوگوں کی مدد کرنا، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کی مدد کرے، یتیم کا سہارا بنے، اور اس سے اس کی مراد یہ ہو کہ میری بھی لوگ جو ہے نا وہ مجھے مال و دولت دیں، جس کے ذریعے سے میں بھی اپنی خدمات آگے بڑھاؤں لیکن میرا بھی اس میں فائدہ ہو، تو ایسی صورت جس میں مال بٹورنا مقصود ہو لوگوں سے، یا پھر عزت لینا مقصود ہو، یا تعریف حاصل کرنا مقصود ہو۔ علماء نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ کئی مرتبہ ریاکاری میں تعریف حاصل کرنا مقصود نہیں ہوتا لیکن مذمت سے بچنا مقصود ہوتا ہے، تو یہ بھی ریاکاری کے اندر شامل ہوا کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ریاکاری کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ صحیح۔ قرآن مجید کی اس آیت کے متعلق تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ قرآن مجید میں بات سمجھائی گئی ہے کہ دیکھو تمہارا رب، تمہارا معبود ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو جب تمہارا معبود ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو اسی طریقے سے جب اللہ رب العالمین کی اپنے معبود کی عبادت ہوگی تو اس عبادت میں بھی کسی کو بھی اس کا شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر شرک اکبر سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا ہے اور ریا جسے شرک اصغر کہا جاتا ہے اس سے بھی بچنے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اچھا، ریاکار یہ وہ شخص ہے کہ قرآن مجید میں اس کی جا بجا بہت ساری جگہ پہ مذمت بیان کی گئی ہے، یہاں تک کہ ریاکار کو شیطان کا دوست کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا۔ ترجمہ، اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، جی نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر، تو ان کے لیے شدید وعید ہے۔ صحیح۔ اور جس کا ساتھی شیطان بن جائے تو کتنا برا ساتھی ہو گیا۔ ریاکاری کرنے والا یہ شیطان کا دوست ہو گیا ہے۔ علماء کرام نے اس آیت کریمہ کے تحت ارشاد فرمایا کہ اس آیت سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جہاں مال خرچ کرنے کی باری آئے تو مال تو وہ بہت خرچ کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کی باری آئے تو صدقہ و خیرات بھی بہت کیا کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی نیت اللہ کی رضا نہیں ہوتی، ان کا مقصود اللہ رب العالمین کی خوشی طلب کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ وہ یہ شرط لگا دیا کرتے ہیں کہ جی یہ جو ہم مال و دولت دے رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کی کہیں خدمت کر رہے ہیں، تو اس کے ذریعے سے ہمیں عزت مل جائے۔ وہ کس طریقے سے؟ یا تو اخبار میں ہماری کوئی خبر وغیرہ شائع ہو جائے، یا سوشل میڈیا پر ہماری کوئی پوسٹ وغیرہ بن جائے، یا پھر جو ہے وہ کوئی پوسٹر وغیرہ لگ جائے، یعنی ہماری واہ واہ ہو جائے، لوگ ہمارے اس کام کو اپریشیٹ کریں۔ اسی طریقے سے علماء نے ارشاد فرمایا کہ شادی بیاہ یا دیگر تقریبات وغیرہ میں جو فضول رسومات ہوتی ہیں، ان میں جو فضول خرچ کیا جاتا ہے، اس آیت کریمہ میں اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ جو فضول خرچ کرنا ہے اس سے بچنا بھی یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر یعنی دکھاوے میں مبتلا ہونے کا خوف ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو ان کے حساب کے وقت ارشاد فرمائے گا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے لیے دنیا میں تم دکھاوا کیا کرتے ہو، اور دیکھو کہ کیا تم ان کے پاس کوئی جزا پاتے ہو، ان کے پاس کوئی ریوارڈ پاتے ہو۔ آپ دیکھیں کہ کیسا قسمہ پرسی کا عالم ہوگا نا کہ دنیا میں مشقتیں کی، اسٹرگل کی، اور اتنی ڈیفیکلٹیز جو ہے وہ صحیح ان کو فیس کیا، اور اس کے بعد جب قیامت کے دن ریوارڈ لینا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے، کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اس کو آج ان سے جزا لو، ہاں اس سے جزا لو جس کے لیے کیا تھا۔ اب سب برباد ہو گیا، ختم ہو گیا، بندہ جائے تو جائے گا کہاں؟ تو شرک اصغر اس کو اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس کے اندر بندہ اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے، وہ کام کرنے کی جرت کر لیتا ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ سے بددیانتی،
معاذ اللہ۔ اللہ سے بددیانتی وہ کیا ہے کہ کام جو اللہ کے لیے تھا وہ اس کے اندر کسی اور کو شامل کر لیا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب الحزن سے اللہ کی پناہ مانگو۔ جی تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جب الحزن کیا ہے؟ جی ارشاد فرمایا یہ جہنم کی ایک وادی ہے، اور یہ جہنم کی ایسی وادی ہے جس سے جہنم بھی روزانہ 100 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یعنی اس وادی کی اس کی ہیبت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جہنم ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ روزانہ پناہ مانگ رہی ہے۔ اور اس کے اندر کون ہوگا؟ جب صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ کون لوگ داخل ہوں گے اس میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے اعمال لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا کرتے تھے۔ ہائے ہائے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس چیز کا مجھے تم پر یہاں زیادہ میں خوف ہے نا، چاہوں گا یہاں پر یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل جو ارشاد فرمایا ہے کہ ارشاد فرمایا کہ وہ قاری جو اپنے اعمال لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں ان کے لیے کتنی سخت وعید بیان کی گئی، کتنی سخت وعید بیان کی گئی کہ اس وادی میں ڈالا جائے گا، جہنم کی اس وادی میں کہ جس جہنم کی وادی سے جہنم خود پناہ مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے اس سے بچا۔ یعنی پناہ مانگنا یوں ہی ہوا نا، آپ اس کی ہیبت دیکھ لیں، اس کی شدت دیکھ لیں، اس کی سختی دیکھ لیں، آپ اس کے بارے میں تصور کر لیں کہ وہ کیسی وادی ہوگی کہ جہنم خود اس سے پناہ مانگ رہی ہے۔ آپ تصور کریں کہ یہ کون جائے گا اس میں؟ وہ عمل کہ جو اللہ کے لیے نہیں کیا گیا، صرف دکھاوے کے لیے کیا گیا۔ دکھلاوا یہ کتنی مذموم چیز ہے، کتنی مذموم، کتنا برا یہ عمل ہے جب عمل کرنا ہی ہے، مشقت جھیلنی ہی ہے۔ آپ ظاہری بات ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کو تکلیف تو آئے گی، یعنی کہ آپ نارمل لائف سے ہٹیں گے کچھ نہ کچھ تو تکلیف آئے گی۔ سخت سردی میں آپ اٹھ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، مسجد کی طرف جا رہے ہیں، کہیں بارش ہو رہی ہے، کہیں طوفان ہے، کہیں بدلیاں ہیں، کہیں سخت گرمی ہے، آپ گرمی، سردی، بدلیاں، آندھی، طوفان، بارشیں، یہ ساری صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، ساری تکلیف برداشت کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد میں آپ اللہ پاک توفیق دے رہے ہیں، تہجد میں آپ اٹھ رہے ہیں۔ یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، کتنا بڑا اللہ پاک کا انعام ہے اس پر کہ وہ بندہ تہجد میں اٹھ رہا ہے۔ لیکن شیطان کے وسوسوں میں نہ آئے، شیطان کی چالوں میں نہ آئے۔ اچھا یہ صرف یہ ہم نے صرف نماز روزہ حج کی بات کی، اسی میں نہیں ہے۔ میں قربان بھائی جو توجہ دلا رہے تھے نا کہ بسا اوقات ہم کسی کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، مدد کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی شیطان آئے گا شیطان، اور آ کر اس نے وہ چال چلنی ہے کہ کسی طریقے سے آپ کا یہ عمل بیکار ہو جائے۔ ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کے قاری کے پاس بھی شیطان آئے گا اس کو یہ اس طرف لے کر آئے گا کہ یہ عمل بھی اس کا جنت میں لے جانے والا نہ ہو۔ حالانکہ قرآن کا قاری یہ تو وہ عمل ہے نا کہ جنت میں لے کر جانے والا ہے۔ حافظ قرآن کی کتنی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ اپنے خاندان کے افراد کو اپنے ساتھ، چند افراد کے بارے میں ذکر کیا گیا، تقریباً 10 افراد، یہ ان کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں جائے گا۔ یعنی اس کی یہ سفارش کرے گا، شفاعت کی جائے گی، شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس کے والدین کو کتنا اکرام دیا جائے گا کل قیامت کے دن، یعنی سونے کا تاج پہنایا جائے گا اس کے والدین کو جو حافظ قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن شیطان یہاں پر بھی آ کر کتنا ظلم کرتا ہے، ہمیں اخلاص سے دور کرتا ہے۔ میں چاہوں گا عبد الواجد بھائی، یہ کتنا اہم ایک ٹاپک ہے کہ ہماری عبادات، ہم تکلیفیں بھی برداشت کریں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سارے اس میں مبتلا ہیں۔ ایک تعداد ہوگی کہ اللہ کے فضل، اللہ کے کرم سے وہ بچی بھی ہے، وہ ان کا ہر عمل یا ہر بندے کا بھی ہم عمل نہیں کہہ سکتے نا، ہمیں یہ اختیار نہیں ہے، لیکن ہم اپنے دل پر غور کریں کہ میرا یہ عمل اخلاص پر مبنی ہے یا نہیں ہے۔ مجھے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ میرا عمل اخلاص والا ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو یہ بات آپ نے بڑی خوبصورت ارشاد فرمائی کہ آدمی اپنے آپ کو ٹٹولے جی ریاکاری کے معاملے میں، جی اور قاعدہ یہ ہے شاہ صاحب کہ یہ جو باطنی امراض ہوتے ہیں نا، جب اس کا علم حاصل ہو کہ ریاکاری کسے کہتے ہیں، تکبر کسے کہتے ہیں، عجب کسے کہتے ہیں، تو اس علم کی اپلیکیشن اپنے آپ پہ کرنی ہوتی ہے۔ جی
ایسا نہیں ہے کہ آپ ریاکاری کا پیمانہ لے کے دوسروں کو جانچنا شروع کر دیں، وہ اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے۔ جی آپ اس علم کی اپلیکیشن اپنے آپ پہ کریں اور یہ دیکھیں کہ کہیں میرے میں تو ریاکاری نہیں پائی جاتی، اللہ کہیں میں تو تکبر کے مرض میں مبتلا نہیں ہوں، کہیں میں تو خود پسندی یا عجب میں مبتلا تو نہیں ہوں۔ اگر آپ دوسرے کے بارے میں یہ تحقیق کرنا شروع کر دیں گے کہ یہ کہیں ریاکار تو نہیں ہے، جی تو یہ بدگمانی میں چلا جائے گا۔ تو اس علم کی اپلیکیشن اپنے آپ پہ کریں۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے سوال کیا کہ مجھے کیسے پتہ چلے جی کہ میرا علم جو ہے، میرا عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے یا نہیں ہے، یعنی میں مرتبہ اخلاص پہ فائز ہوں یا نہیں ہوں۔ جی تو بات یہ ہے شاہ صاحب کہ لا معبود الا اللہ، ایک یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، جی اور لا معبود الا اللہ کے بعد ہے لا مقصود الا اللہ، کہ میرے عمل سے جی کسی اور کی خوشنودی یا رضا جو ہے وہ میرا مقصد نہیں ہے، میں صرف اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ جی تو جب آدمی کی نیت میں، اس کی سوچ میں، اس کی فکر میں، اس کی دل کی گہرائیوں میں صرف اور صرف اللہ ہو، جی اور اس کی نظر ہر معاملے میں اللہ ہی پر ہو، جی تو اسے مرتبہ اخلاص جو ہے وہ عطا کر دیا گیا ہے۔ جی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ مومن اگر اخلاص کے مرتبے پہ فائز ہو جائے جی تو اب اس کے بعد وہ بے خوف ہو جائے۔ ہوں اکثر مخلصین کو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہوئے دیکھا گیا۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ کیونکہ جو اللہ کو جتنا زیادہ جانتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اس سے ڈرتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جو اللہ رب العزت کی شان کو جانتا ہے، بالکل جو اس کے مقتدر ہونے کو، قدیر ہونے کو، قادر ہونے کو، صمد بے نیاز ہونے کو جانتا ہے، جی تو وہ اتنا ہی زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ بالکل تو اخلاص پیدا کیسے ہو، اس کا ایک تو جواب یہ ہو گیا جی کہ آدمی جو ہے وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں اور سوچ کی پنہائیوں میں جی اور اپنی سوچ اور فکر کے ہر زاویے میں صرف اللہ ہی کو اپنا مقصود جانے، جی اور اسی سے اپنی ہر عبادت کے صلے کی تمنا کرے، صحیح اور اس کے سوا کسی اور سے کوئی طلب یا تمنا نہ رکھے۔ صحیح۔ اس کے بعد اگر ہم اخلاص کی تعریف دیکھیں، بزرگوں نے مختلف تعریفیں کی ہیں۔ جیسے ایک ہے کہ الاخلاص تصفیۃ الاعمال من المقدرات، کہ عمل کو تمام قسم کی آلودگیوں سے پاک کر دیا جائے۔ کیا بات۔ اب وہ آلودگیاں مختلف ہوتی ہیں۔ ایک ہے جس کو خود پسندی کہتے ہیں، کہ آدمی عمل کرے اور خوش ہو رہا ہو، اپنے آپ پہ ناز کر رہا ہو، یہ خود پسندی ہے۔ اس آلودگی سے بھی عمل پاک ہو۔ یہ اس کو مزید تھوڑا سا مزید وضاحت کریں کہ عمل کیا، وہ خوشی تو ہوگی نا کہ بھائی میں نے یہ عمل کیا ہے، لیکن یہ اس طرف کیسے چلا جائے گا؟ ایک یہ ہے کہ جب آدمی عمل کرے تو اس عمل کرتے ہوئے وہ یہ نہ سوچے کہ یہ عمل میں نے کیا، یہ سوچے کہ یہ عمل اللہ کی توفیق سے مجھے کیا بات ہے، عطا کیا گیا، جب اس کی توفیق ملی تو میں نے یہ عمل کیا، ورنہ میرے اندر اور میرے نفس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ میں یہ نیک عمل کر سکوں۔ تو اللہ سے ملنے والی توفیق کی طرف نظر کرے اور اس پہ شکر ادا کرے۔ جی اس کے برعکس ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جب نیک عمل کرتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے یہ عمل کیا ہے، میرے اندر جو ہے وہ بڑی طاقت آ گئی ہے، میں اپنے نفس سے لڑ سکتا ہوں۔ جی لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی قوت اور گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہوتی مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ تو ایک تو یہ ہے کہ خود پسندی سے عمل کو بچایا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ عمل کو ریاکاری سے بچایا جائے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور سے عمل کے معاملے میں کسی ثواب کی یا کسی اور چیز کی تمنا نہ کی جائے، جزا کی تمنا نہ کی جائے۔ تو ہوتا یہ ہے شاہ صاحب کہ جب آدمی عمل کر رہا ہوتا ہے تو جیسے نماز پڑھ رہا ہے، مسجد میں ہے اور اس کے ارد گرد لوگ ہیں، جی تو جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات اس کے دل میں بار بار شیطان یہ خیال لا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو لوگ تجھے دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ سوچ رہے ہوں گے
کہ یہ کتنا نیک ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اچھا یہ جو خیال ہے نا، خیال کو عربی میں ممکن ہے لوگ نہ سوچ رہے ہوں، جی ممکن ہے لوگ نہ سوچ رہے ہیں، اور بلکہ ہوتا ہے کہ لوگ نہیں سوچ رہے نہیں سوچ رہے ہوتے، لوگوں کو اپنی فکر ہوتی ہے، لیکن یہ آدمی نفس کے بہکاوے میں آ کر اور شیطانی وساوس میں آ کر ایسا سوچ رہا ہوتا ہے۔ اچھا یہ جو خیال ہے نا، اس کو کہتے ہیں خطرہ غیر۔ خطرہ غیر، خطرہ کہتے ہیں خیال کو، وسوسے کو، اور غیر مطلب اللہ کے سوا کوئی اور۔ تو جب دل خطرہ غیر سے پاک ہو جائے تو وہ اخلاص کے مقام پہ فائز ہو جاتا ہے۔ اب اس کی میں مثال عرض کروں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اولیاء ہیں، جی وہ خلوت میں ہوں یا جلوت میں ہوں، لوگوں کے سامنے ہوں یا اکیلے ہوں، وہ جب بھی عبادت کرتے ہیں تو ان کے دل میں خطرہ غیر نہیں آتا۔ وہ عبادت کرتے وقت ان کی پوری توجہ اللہ کی ذات کی طرف ہوتی ہے، وہ اس کے جلووں میں مست ہو کر، اس کے جلووں میں گم ہو کر اس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہوئے بھی اور لوگوں کا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ جی اچھا، یہاں عبدالواجد بھائی جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں، یہ والی کیفیت تو پھر جنگلوں میں ہی نہیں رہ جائے گی؟ بند کمروں میں ہو جائیں تو ظاہری بات ہے کہیں جانا ہے، عبادت کرنی ہے تو کوئی نہ کوئی تو دیکھے گا، تو پھر کیا یہ نماز وغیرہ کے لیے اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہو، لگتا ہے پھر تو مجھے نماز بھی اپنے گھر میں پڑھنی پڑے گی، مجھے تو پھر اور بھی بہت سارے اعمال ہیں، تو پھر ان کا کیا کرے گا پھر؟ آپ ایک فہرست بنا لیں جن کو آپ مخلص سمجھتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، اولیاء کرام مخلص، ان مخلصین کی فہرست میں آپ ہر نام کو پھر فردن فردن چیک کریں کہ یہ جنگلوں میں رہتے تھے یا دنیا میں رہتے تھے۔ اعلیٰ حضرت قبلہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے فکر و عمل کے امام ہیں۔ کیا آپ نے جنگل کی زندگی اختیار فرمائی؟ نہیں، آپ لوگوں کے بیچ میں رہے، اور لوگوں کے بیچ میں رہتے ہوئے بھی آپ کی زندگی میں ہمیں اخلاص کی جھلک نظر آتی ہے کہ آپ نے اپنا ہر عمل، اپنا ہر کام، اپنی ہر کوشش اللہ کے لیے کی ہے، اور اللہ کے سوا کسی اور کو مقصود نہیں رکھا۔ تو ایسے آپ بزرگان دین کی فہرست کو دیکھتے جائیں، ان میں سے ہر ایک لوگوں میں رہا ہے۔ یہ ضرور ہوتا ہے کہ تنہا کچھ دیر رہنا پڑتا ہے، اس تنہائی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جنگل میں رہیں، آپ اپنے گھر کے کمرے میں بھی تنہا ہو سکتے ہیں، اور گھر کے کمرے میں تنہا ہو کر آپ اللہ کو یاد کر سکتے ہیں۔ تو جو یکسوئی ہے نا، جو اخلاص کی طرف لے کر جاتی ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے لوگوں سے کٹنے سے حاصل ہوتی ہے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ مکمل طور پر اسی کی طرف کٹ جاؤ۔ تو تنہا ہونا پڑتا ہے لیکن جنگلوں میں نہیں جانا پڑتا۔ لیکن کچھ عبادات تو ہیں، یہ ظاہری بات ہے، وہ تو کرنی سامنے نہ۔ حج کیسے کریں گے گھر میں؟ حج کے لیے تو آپ کو بیت اللہ جانا پڑے گا۔ اب کسی کو یہ ہو کہ بھائی لوگ کیا کہیں گے، حاجی کہیں گے، تو آپ اپنے دل کی اصلاح کریں گے۔ ہم پھر وہیں پر آئیں گے کہ ہم اپنے دل کی اصلاح کریں گے، اپنے دل پر غور کریں گے کہ میرا عمل اخلاص والا ہو، میرا عمل ریاکاری سے پاک ہو، میرا عمل عجب سے پاک ہو، میرا کردار ستھرا ہو، میں اپنی اصلاح کرنی ہے۔ نماز تو فرض ہے، نماز ادا کرنی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے تو واجب ہے، مسجد مجھے جانا پڑے گا۔ اب اچھا زکوٰۃ دینی ہے یا کوئی بھی عمل کرنا ہے، کچھ ایسے اعمال ہیں جو لوگوں کے سامنے ہی کیے جائیں گے، وہاں پر ہم اپنے دل کی اصلاح کریں گے۔ اچھا اب آئیں گے کچھ اعمال وہ ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے نہیں۔ تہجد ہے، آپ ایک تو یہ کہ مسجد میں بھی جا کر آپ پڑھتے ہیں، گھر میں بھی آپ ادا کرتے ہیں، اور حکم تو ویسے یہی ہے کہ گھر کو قبرستان نہ بنایا جائے۔ یعنی علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھر میں بھی کچھ نہ کچھ نوافل پڑھیں، نماز کچھ نہ کچھ گھر میں پڑھیں، یعنی نوافل وغیرہ آپ اپنے گھر میں پڑھیں گے۔ تو آپ یہ جو عمل کریں گے، آپ نے جو عمل تنہائی میں کیا ہے نا، یہ تنہائی میں عمل جو کیا ہے، آپ نے کوئی صدقہ کیا، چھپ کر صدقہ کیا، اسی پر تو بشارت ہے کتنی پیاری۔ فرمایا نا کہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، کل قیامت کے دن اللہ پاک اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یہ اعزاز کب ملے گا؟ کہ جب یہ عمل واقعتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، صرف اس میں اللہ پاک کی رضا ہوگی اور کسی کا عمل دخل نہیں ہوگا۔ جی حضور، یعنی تھوڑی سی کنفیوژن لوگوں کو شاید ہو جاتی ہے کہ اکیلے ہوں تو ہی اخلاص حاصل ہوگا، لوگوں میں تو ایسا نہیں۔ اصل بات ہے نیت کی، کہ اگر آپ کی نیت جو ہے عمل سے، جو عمل کرنے کے لیے نیت کر رہے ہیں، وہ نیت اللہ کی رضا ہے،
اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، تو اب وہ عمل آپ اکیلے کریں یا لوگوں میں کریں، جی تنہا کریں، خلوت میں کریں یا جلوت میں کریں، جب آپ کی نیت اللہ کے لیے خالص ہو گئی تو اب آپ کا عمل خالص ہو گیا۔ جی تو یہ ہے نیت کی بات۔ جی اس کے بعد یہ ہے کہ بالکل کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن اعمال کا لوگوں کے سامنے کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے جماعت ہے، حج ہے، تو یہ عمل کرتے وقت بھی اگر اللہ کی رضا مقصود ہے، خوشنودی مقصود ہے، تو پھر یہ شمار کیا جائے گا کہ آپ یہ عمل اخلاص کے لیے کر رہے ہیں۔ جی تو بزرگان دین اس چیز کا بہت خیال رکھتے تھے جی کہ جو عمل بھی کریں جی وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں۔ اچھا، کسی کے لیے کوئی اجازت ہے کہ وہ کوئی عمل کوئی اپنا عمل کوئی بیان کر دے؟ مثال کے طور پر کوئی نیک عمل ہے، مثال کے طور پر درود پاک پڑھنے کا ہی ہے، یہ کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں، 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، تو یہ کسی کے لیے کوئی اجازت ہوگی بیان کرنے کی؟ جیسے مقتداء ہیں، مرشد ہیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، بات یہ ہے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی مخصوص لوگوں کو اجازت ہوتی ہے، صحیح، اور وہی لوگ وہ کام کر سکتے ہیں، یہ ہر کسی کو نہیں ہوگی، ہر ایک کو نہیں ہوتی۔ اگر کیچڑ ہے نا تو وہاں سے بچہ گزرے گا تو وہ پھسل کے گر جائے گا، اور اگر وہاں سے بڑا گزرے گا تو وہ اپنے دامن کو سمیٹ کے کپڑوں کو بچا کے سہولت سے گزر جائے گا، بلکہ اپنے پیچھے آنے والوں کی رہنمائی بھی کر لے گا۔ جی تو ایسے ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں مقتدا، جی کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا پیشوا بنایا ہوتا ہے، نمبر ایک۔ جی نمبر دو، اور وہ ایک عمر کا حصہ گزرنے کے بعد اس مرتبے پر فائز ہو جاتے ہیں جی کہ شیطان ان کے سامنے کمزور پڑ جاتا ہے، ان کے اخلاص کی روشنی سے ان کا نفس دب جاتا ہے۔ صحیح، تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو، جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں، جی جیسے مرید ہیں، ان کے سامنے جو مرشد ہے وہ اپنے کسی نیک عمل کو ظاہر کر سکتا ہے، بلکہ کرنا چاہیے، صحیح، کیونکہ جب وہ نیک عمل کو ظاہر کرے گا جی تو اس کے مریدوں کو، شاگردوں کو اس نیک عمل کی ترغیب ملے گی۔ لیکن یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ جی ہمارے جیسے جو لوگ ہیں جنہیں اپنے اعمال کے بارے میں پتہ ہے اور وہ اس درجے پر فائز نہیں ہوئے، تو انہیں اپنے نیک اعمال کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے۔ جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کا بعض اوقات بتانا ضروری بھی ہو جاتا ہے جی تاکہ لوگ بدگمانی نہ کریں۔ جی ہاں، وہاں پر تو کتنا ضروری ہوگا کہ تاکہ لوگ بدگمان نہ ہو، جی انہیں بدگمانی سے بچانا ضروری ہوگا۔ تو مسجد میں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں جی اور اگر آپ سے کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، آپ کو بتانا پڑتا ہے، تو آپ بتائیں الحمدللہ میں نے فجر کی نماز باجماعت پہلی صف میں ادا کی ہے۔ جی لیکن کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس طرح سے نہیں ہوتے، تو ان کو چھپانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ بہر صورت مدنی چینل کے ناظرین، عمل جب بھی کریں گے تو اپنے دل پر غور کریں، اپنی نیت کا قبلہ درست رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل، چاہے پھر آپ جلوت میں ہوں چاہے خلوت میں ہوں، جب عمل اللہ کے لیے ہوگا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کی برکتیں ہمیں ضرور نصیب ہوگی۔ ریاکاری کن کن چیزوں میں ہوتی ہے ابراہیم بھائی؟ اللہ اکبر۔ قبلہ شاہ صاحب، ہمارے عبدالواجد بھائی بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، اور ان سے میں مستفید بھی ہو رہا تھا، بہت ساری باتیں جو ہے وہ سیکھنے کو بھی ملتی ہیں۔ دراصل اگر ابتدا سے دیکھیں نا تو سب سے پہلے تو جو ریاکاری ہے جی یہ تو ایمان کے اندر بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، جی، یعنی اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایمان صرف دکھلاوے کے لیے لایا ہے اور اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، منافق ہے جیسے، جی ظاہراً بس اس نے کلمہ پڑھا ہے لیکن اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، تو یہ بھی ایک ریاکاری کی یوں کہیں کہ پہلا اسٹیج ہے۔ تو یہ تو کفر سے متعلق ہے۔ یہ اگر کوئی ظاہراً کسی نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے تو پھر تو وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہی نہیں ہوا۔ اب ظاہراً وہ چاہے نیک اعمال کرتا رہے یا اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے، لیکن اگر دلی طور پر اس نے اسلام قبول نہیں کیا، اب اس کے اندر ڈیٹیل ہے، یہ منافق اعتقادی کہلاتا ہے اور اس کی ایک پوری تفصیل ہے۔ لیکن سر دست ہماری گفتگو جو ہے وہ اعمال کے تعلق سے ہے، کیونکہ کسی کے بارے میں نفاق اعتقادی کا حکم لگانا یہ بہت سخت حکم ہوتا ہے، اور عوام کا کام نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں یوں کہیں کہ یہ جناب دلی طور پر یہ مسلمان نہیں ہے۔
عمل کے بارے میں بھی ہمیں حکم نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ عمل جو کر رہا ہے یہ ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، کیونکہ ہم کسی کے دل پر آگاہ نہیں ہیں، یہ دل کا معاملہ ہے، اور یہ ریاکاری کا پورا ٹاپک دل سے تعلق رکھتا ہے، نیت سے تعلق رکھتا ہے۔ تو ایمان کے اندر بھی ریاکاری ہو سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اور ہمارے جو اعمال ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالی اخلاص پر اللہ کرے کہ ہم جو ہے وہ رہیں۔ دیکھیں ہم انسان ہیں، تو انسان ہونے کے ناطے کیونکہ شیطان بھی پیچھے لگا ہوا ہے، تو جہاں ایمان کے اندر جو ہے وہ ریاکاری ہو سکتی ہے، اسی طرح اعمال کے اندر، یعنی ہم کوئی عبادت کر رہے ہیں تو اس کے اندر بھی ریاکاری ہو سکتی ہے۔ اسی طرح دنیاوی معاملات میں بھی دکھلاوا یا ریاکاری ہو سکتی ہے، جن اعمال کو ہم عبادت نہیں شمار کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا کسی نے خوشبو لگائی ہے، تو اب خوشبو لگانا بظاہر کوئی ایسا عبادت کے اندر شمار نہیں ہوتا، ہاں اس کے اندر اگر نیت نیک ہوگی، اچھی نیت ہوگی، تو یہ بھی اچھا عمل ہو سکتا ہے، اس پر بھی ثواب ہو سکتا ہے۔ سنت کی نیت کر لیں گے تو سنت کی انشاءاللہ نیت کر لیں گے، مسلمانوں کو فرحت پہنچانے کی نیت کر لیں گے۔ اب دیکھیں یہاں مسلمانوں کو فرحت پہنچانے کی نیت بظاہر یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت میں لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے لیے ہے کہ ہم مسلمانوں کو جو ہے وہ فرحت پہنچائیں گے، خوشی پہنچائیں گے۔ تو بہت سارے اعمال ایسے ہوتے ہیں جن میں ظاہراً یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے لیے ہی ہوتی ہے۔ اچھا یہاں ایک بات خاص طور پر میں عرض کرنا چاہوں گا شاہ صاحب، کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ریاکاری کا ٹاپک ذکر کرتے ہیں یا اخلاص پر مبنی جو ہے وہ اعمال کا ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کرنا ہے، تو ایک بات ذہن کے اندر یہ آتی ہے کہ یار ایک طرف تو جو ہے وہ اتنے اعمال کرنے کا کہا جاتا ہے، دین اسلام نے ہمیں جو ہے وہ نماز پڑھنے کا کہا، زکوٰۃ دینے کا کہا، حج کرنے کا کہا، اسی طرح جو ہے وہ فرائض و واجبات ہمارے اوپر لازم ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ چیزیں بھی لازم کر دی جاتی ہیں کہ ہم ریاکاری سے بھی بچیں گے، ہم اخلاص بھی اختیار کریں گے، اور خشوع و خضوع بھی اختیار کریں گے، اور لوگوں کو دکھلاوے سے بھی بچیں گے۔ یہ ساری چیزیں بھی اس کے اندر جب ذکر کی جاتی ہیں تو ایک سوال ذہن کے اندر آتا ہے شاہ صاحب، یعنی ایک عوامی ذہن کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ یار کتنی چیزیں فالو کریں، کتنی چیزیں کریں، کن چیزوں پر عمل بھی کریں، فرائض و واجبات کی بھی پابندی کریں، اور یہ ریاکاری سے بھی بچنا ہے، اخلاص بھی کرنا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ آپ محنت کر رہے ہیں، جیسے آپ نے شروع کے اندر بھی اس بات کو لیا تھا کہ آپ محنت کر رہے ہیں، تو آپ کو اس محنت کرنے کے بعد جو صلہ ملنا ہے وہ اسی بات پر ملنا ہے، اسی بات پر مل رہا ہے۔ آپ نے یہ عمل لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہیں کیا، بلکہ رب کو راضی کرنے کے لیے لیا ہے، بالکل بہت خوب۔ اور جنت میں جانے کے لیے یہ عمل کیا۔ تو جب آپ کوئی کام محنت کر رہے ہیں، اب اس کا جو صلہ ملنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی رضا کی صورت میں ملنا ہے، تو آپ کو یہ پہلے رہنمائی کر دی جائے کہ آپ جو نماز ادا کرنے جا رہے ہیں، آپ جو مشقت کریں گے، آپ جو محنت کریں گے، آپ نے لاکھ روپے خرچ کر کے عمرے کا اہتمام کیا، آپ نے لاکھ روپے خرچ کر کے حج کا اہتمام کیا، آپ نے زکوٰۃ دی، صدقہ و خیرات کیے، یہ ساری جو آپ اسٹرگل کر رہے ہیں یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اگر یہ محض لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں تو بھائی جان یہ جو آپ اعمال کر رہے ہیں یہ آپ کے کام نہیں آنے۔ ہاں اگر اس میں رب تبارک و تعالی جل وعلا کی رضا ہے تو پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی بھی ملے گی، اس پر اجر اور ثواب بھی ملے گا، اور انشاءاللہ اس اجر و ثواب کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی جنت کی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ سب سے پہلے سیکھنے کی چیز ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں گے وہ اپنے پاک پروردگار جل وعلا کو راضی کرنے کے لیے کریں گے۔ اچھا دیکھیں، ریاکاری صرف مسجد یا عبادات کے اندر نہیں ہے، جی اب ریاکاری اور دکھلاوا یوں کہیں کہ سوشل میڈیا پر بھی ہے، ورک پلیسز پر بھی ہے، ریلیجیس ایکٹیویٹیز کے اندر بھی ہے، اسی طرح فیملی سسٹمز کے اندر بھی ہے، اور چیریٹی کے اندر بھی ہے، اور یوں کہیں کہ ہم اگر جو جس ماحول اور جس ادارے کے اندر ہیں وہاں بھی ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں کر رہے ہیں تو پھر اس کے اندر ہم دیکھیں کہ ہم پھر کر کس کے لیے رہے ہیں۔ تو سب سے مقدم اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی رضا ہے۔ ویسے تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ابراہیم بھائی، کیا ایک مسلمان کا یہ کام نہیں بنتا کہ مسلمان کا ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے؟ یعنی کون سا ٹائم ہے، کون سا، یعنی 12 گھنٹے ہیں مسلمان کے پاس، 24 گھنٹوں میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس میں بندہ کہے کہ یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ عمل اللہ کے لیے۔ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو 24 گھنٹے ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کے اللہ کے لیے گزر سکتے ہیں۔ ایسی مثالیں ہمارے سامنے کیا موجود نہیں ہے؟ بالکل موجود ہیں۔
یعنی اپنے اسلاف کی زندگیوں کو تو پڑھیں، ان کا یعنی ان کے بارے میں صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھیں آپ. کیا صحابہ کرام کا کوئی لمحہ کہہ سکتا ہے کہ یہ لمحہ ان کا اللہ کے لیے نہیں تھا؟ نہیں، بلکہ صحابہ کرام ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، ہمارے اولیاء کرام ہوں، ہمارے بزرگان دین، ان کا لمحہ لمحہ اللہ کے لیے تھا. یعنی 24 گھنٹے یوں کہہ لیں ان کے اللہ کی یاد میں بسر ہوتے تھے، اللہ کے دین کے کاموں میں بسر ہوتے تھے. آپ ان کا سونا دیکھیں، ان کا جاگنا دیکھیں. یعنی وہ سوئے بھی کس نیت کے ساتھ کہ میں صبح اٹھوں گا تہجد، میں نے تہجد کے لیے اٹھنا ہے رات میں سویا اس لیے ہوں کہ میں فریش ہو جاؤں گا، میں فجر کی نماز کے لیے اٹھوں گا. ان کا یہ سونا عبادت بن گیا. یعنی آرام کر رہے ہیں نا، یہ عبادت ہو گیا. ان کے دن کے معاملات وہ عبادت. کھانا کھا رہے ہیں، بظاہر تو کھانا کھا رہے ہیں نا، اپنی صحت کے لیے کھانا کھا رہے ہیں، لیکن کیا نیت کیا کر رہے ہیں؟ سنت کے لیے، سنت کے مطابق کھانا کھا رہا ہوں، میں سنت کے مطابق کھانا کھاؤں گا، میں عبادت پر قوت پانے کے لیے کھانا کھاؤں گا. اس سے جو طاقت ملے گی میں نماز پڑھوں گا، اس سے طاقت ملے گی میں فلان نیک کام کروں گا، اس سے طاقت ملے گی میں درس و تدریس کا سلسلہ کروں گا. تو ایک مسلمان کا 24 گھنٹے، میں یوں کہوں کہ آپ کا سونا، آپ کا جاگنا سارے عبادت میں بسر ہو سکتے ہیں. وہ کون سا ٹائم پیریڈ ہے کہ جو اللہ کے لیے، یعنی اللہ سے ثواب پانے کے لیے نہیں گزر سکتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس ماڈلز موجود ہیں، بالکل ہمارے پاس جو ہے مقتدا اور رہنما موجود ہیں. اور ہمیں دیکھیں اس کی اہمیت کو دیکھیں آپ. قرآن حکیم نے صراط مستقیم کی جو نشانی بتائی ہے، فرمایا انعمت علیہم. یہ جو صراط مستقیم کی نشانی، وہ ان لوگوں کو فالو کرو، ان لوگوں کو دیکھو کہ جن پر میں نے انعام کیا ہے. پتہ یہ چلا کہ یہ جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، یہ اولیاء اعظام ہیں، یہ ائمہ مجتہدین ہیں، یہ جو بزرگ ہیں نا، ان کا جو رستہ ہے یہی صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم پر اور کوئی کسی قسم کا کوئی پین فلیکس نہیں لگا، بلکہ صراط مستقیم وہی راستہ ہے جس پر یہ نیک لوگ چل رہے ہیں. اسی کے پیچھے چلتے جاؤ، یہ سیدھی سڑک شہر شفاعت نگر کی. تو یہ جو سیدھا راستہ چل رہا ہے، ان لوگوں کو فالو کرنے کا حکم ہے. آپ دیکھیں کہ رجال کی اہمیت اسلام کے اندر کیا ہے، اولیاء کی اہمیت اسلام کے اندر کیا ہے. آج ہمارے نوجوانوں کو برگشتہ کیا جا رہا ہے کہ جناب اولیاء کے پیچھے نہیں چلنا، ولیوں کے پیچھے نہیں چلنا، اور بزرگوں کے پیچھے نہیں چلنا، اور اس پر طرح طرح کی جو ہے وہ باتیں کسی جاتی ہیں. تو صراط مستقیم کی تو نشانی یہی ہے کہ جن پر یہ اللہ کے ولی چل رہے ہیں. تو جب ہم ان کے پیچھے چلیں گے. اچھا دیکھیں، ایک بات میں کلیئر کر دوں، جیسے آپ نے بھی فرمایا، عبد الواجد میں بھی فرما رہے تھے کہ جب اخلاص والے یہ لوگ اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں تو پھر دنیا کا کوئی خیال ان کے ذہن میں نہیں آتا. یہ مقام اور مرتبہ بیٹھے بیٹھائے نہیں مل جاتا. اس مقام اور مرتبے کو پانے کے لیے بہت محنت اور مشقت کی ضرورت ہوتی ہے. مسلمان کی پوری زندگی اسٹرگل کا نام ہے. مسلمان جب بھی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، شیطان کے وساوس آتے ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں گے ہم اب جو ہے وہ اللہ اکبر کہیں اور فوراً ہی ہم دنیا کے سارے خیالات ذہن سے نکل جائیں، شیطان کا کوئی وسوسہ ہمارے دل میں نہ آئے. رب چاہے تو یقیناً ہو سکتا ہے، لیکن وساوس سب کو آتے ہیں. شیطان سب کے پیچھے پڑتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو ہے وہ یوں کہیں کہ ایک شیطان پیدا تھا نا، لیکن وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آیا. یہ حضور کی خصوصیت ہے. لیکن حمزات جسے کہا جاتا ہے، تو ہر بندے کے ساتھ شیطان اور نفس ضرور لگا ہوا ہے. تو ایسا نہیں، وہ کسی بزرگ کے پاس کوئی گیا نا، اس نے کہا کہ حضور وہ مجھے وساوس بہت زیادہ آتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کوئی بات نہیں، ڈاکو ادھر آتا ہے جہاں مال ہو، اور شیطان ادھر آتا ہے جہاں ایمان ہو. تو تمہارے پاس اخلاص ہے، تمہارے پاس ایمان ہے، تو یہ ڈاکہ مارنے کے لیے شیطان آ رہا ہے. میں پچھلے دنوں ابراہیم بھائی، عبد الواجد بھائی، قربان بھائی ہیں ہمارے ساتھ، عمر بھائی، ایک نوجوان سے ملا میں. وہ ہیں کراچی کے ہی ہیں، لیکن بیرون ملک کسی ملک میں ہوتے ہیں، عرب امارات کی طرف. وہ ادھر آئے ہوئے تھے، کسی دوست کی شادی تھی. تو اچھا وہاں پر اجتماعی ذکرنات تھا، تو میں وہاں پر گیا. تو جب میں ملا نا اس سے، تو مجھے کسی دوست نے ہی ان کے ملوایا کہ یہ اس نوجوان سے آپ ملیں، اس کو تھوڑا سا سمجھائیں، آپ تھوڑا سا سمجھائیں، وہ بہت نا پریشان ہے. اچھا میں نے جب بات کی تو اس نے مجھے بتایا میرا کتنا وزن گر چکا ہے. میرا وزن گر چکا ہے، میری جاب جا چکی ہے. اچھا میں بیماریوں کا شکار ہو چکا ہوں، میں 2-3 ماہ سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا ہوں باقاعدہ. وجہ کیا بنی؟ کہا وسوسے. اتنے وسوسے، کہا کہ مجھے اتنی ٹینشن ہوگی کہ اب وہ میرے سامنے بات بھی کر رہا ہے تو یوں کانپ رہا ہے، موٹے موٹے آنسوؤں کے ساتھ وہ رو رہا ہے.
کہہ رہا مجھے ڈر لگتا ہے, مجھے اپنے ایمان کی فکر. اچھا کہیں تو جب اس نے یہ جملے کہے نا تو مجھے اس پہ بڑا رحم بھی آ رہا تھا کہ, اور بڑا اچھا بھی لگ رہا تھا کہ اسے اپنے ایمان کی فکر کس قدر زیادہ ہے. لیکن وہ وسوسوں کو اتنا اس نے لے لیا. پھر میں نے اس کو چند باتیں عرض بھی کی, پھر سمجھایا بھی. پھر میں نے تعویذات عطاریہ کی طرف جانے کا بھی اس کو مشورہ دیا کہ آپ دعوت اسلامی کے کسی بھی بستے پر جائیں, وہاں سے روحانی علاج بھی آپ اپنا کروائیں. کہ یہ جو جملہ آپ نے ارشاد فرمایا نا بزرگوں کا, یہ بہت پیارا جملہ ہے, بہت پیارا جملہ ہے سمجھنے کے لیے کہ ڈاکو وہاں پر آتا ہے جہاں پر مال ہو, اور شیطان وہاں پر آتا ہے جہاں پر ایمان ہو. تو یہ ایمان کو برباد کرنے کے لیے شیطان حملے کرتا ہے, شیطان حملے کرتا ہے, آخری سانس تک حملے کرتا ہے. یعنی بندے کا آخری سانس ہوتا ہے اس وقت تک شیطان حملے کرتا ہے. کہ شیطان کے بارے میں یہاں تک فرمایا گیا نا کہ یہ کس طرح ایمان برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جب بندہ آخری وقت میں ہوتا ہے نا تو بسا اوقات اس عالم میں یہ آئے گا, فوت شدگان کی صورت میں آئے گا. کسی کی ماں نہیں ہے تو ماں کی صورت میں آ کے سرانے پر بیٹھے گا اور آ کر کہے گا کہ میں تمہاری ماں ہوں. احسان جتلائے گا, احسان یاد کروائے گا, میں نے تمہیں 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھا, میں نے تمہیں پالا, میں نے تمہاری تکلیفیں برداشت کی, یہ کیا. تو معاذ اللہ اب وہ کہے گا کہ میں مسلمان ہو کے تمہیں برباد ہوگی, لہٰذا تم ایسا کرو کہ فلاں مذہب اختیار کر لو. استغفر اللہ. یعنی اس عالم میں آپ دیکھیں کہ کیفیت کیا ہے, کیفیت کیا ہے کہ ایک طرف روح نکل رہی ہے, موت سر پر ہے, اور نزا کی کیفیت ہے. عام طور پر بھی جسم میں درد ہونا تو بندہ فیصلہ نہیں لے سکتا. 2 وقتوں میں کہا نا کہ فیصلہ نہیں کرو, کوئی بھی ایک دم فیصلہ نہ کرو. بہت زیادہ آپ خوش ہوں اس وقت فیصلہ نہ کریں, اور غم کی کیفیت میں ہو, بہت زیادہ غم کی کیفیت میں آپ فیصلہ نہ کریں. تکلیف کی کیفیت میں بندہ فیصلہ نہیں کرتا, فیصلہ اسے صحیح نہیں ہو سکے گا, وہ کہے گا جان چھڑائے گا. اچھا یہ کر لو نا, آپ تھوڑی سی ٹینشن میں آپ کوئی آ کر کہے گا حضور یہ سائن کر لو, پڑھے بغیر بھی آپ کہیں گے یار دیکھ لو نا اس کو, چھوڑو نا. تو یوں ہوتا ہے, بندہ جان چھڑا رہا ہوتا ہے. وہ اگر نزا کی کیفیات کو پڑھا جائے تو فرمایا کہ موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 1000 وار سے زیادہ سخت ہے. یعنی 1000 مرتبہ جسم کاٹا جائے نا اس سے بھی زیادہ سخت ہے موت کا ایک جھٹکا. اور اس عالم میں شیطان آ کر کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہو کے برباد ہوگی, اور ماں کے روپ میں تم فلاں مذہب اختیار کرو. باپ کی صورت میں آئے گا اور پھر احسان یاد کروائے گا, میں نے سردی نہیں دیکھی, میں نے گرمی نہیں دیکھی, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا, لہٰذا تم فلاں مذہب اختیار کر لو. اب کتنا مشکل ہے, آخری لمحے ہیں, اس عالم میں بھی شیطان آ کر حملہ کر رہا ہے. ہائے ہائے ہائے. وہ بزرگوں کا بھی واقعہ ہے نا کہ جس وقت شیطان ان کے پاس آیا تھا اور آ کر پوچھ رہا تھا ان سے, ان کے مطابق گفتگو کر رہا تھا کہ اللہ پاک کے ایک ہونے پہ مجھے دلیل دیں آپ. پھر ان کے مرشد کام آئے. ہائے ہائے, یہ ہوتا ہے کہ مرشد, کامل مرشد ہو نا تو پھر یہ مشکل جو گھڑی ہے نا, بندہ پھر ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا ہے. ہم کیوں غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے تذکرے کرتے ہیں, ہم کیوں اپنے پیر و مرشد غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے قصیدے پڑھتے ہیں, ہم نے امیر علیہ سنت کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے غوث پاک کے مرید بنے. اس کی وجہ یہی ہے, یہ بھی وجہ ہے کہ اللہ کرے ہمارا ایمان سلامت رہے. دنیا سے تو سب نے جانا ہی جانا ہے, ایمان کی سلامتی کے ساتھ چلے جائیں. وہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں, حسنی حسینی سید ہیں, شہزادے ہیں, اور لاڈلے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, اللہ پاک کے محبوب ہیں. تو یہ جب اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے, رد نہیں کرتا. بعض لوگ وہ ہیں نا جن کے بارے میں احادیث میں فرمایا گیا کہ وہ اگر کسی بات پہ اللہ کی قسم کھا لیں اللہ ان کی قسموں کو پورا فرماتا ہے. تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد کتنی ڈھارس بتاتا ہے کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے ہوئے مرے گا نہیں. ہمیں یقین ہے, ہمارے مرشد پر ہمیں یقین ہے, اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں, ان کی دعائیں ہمارے حق میں بھی انشاءاللہ قبول ہوں گی. اور پھر اللہ نے چاہا تو ہم ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائیں گے. اپنے ایمان کی فکر کریں. پھر بات وہیں پر آئے گی کہ شیطان حملے کرتا ہے, یہ آخری دم تک, بندے کے آخری دم تک یہ حملہ کرتا ہے, یہاں تک کہ کسی طریقے سے بندہ ایمان سے اپنا ہاتھ دھو بیٹھے. اللہ تعالیٰ سے بس ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں, ایمان کی سلامتی ہم مانگتے رہیں گے. میں چاہوں گا یہاں پر جو دعائیہ شعر ہیں ایمان کی سلامتی کے, عمر بھائی وہ بھی ہم ساتھ شامل کر لیں. محبت میں اپنی گمایا
عطا سے مسلمان ہم سارے تیری عطا سے ہوئی ایمان پر خاتمہ الہی، ہوئی ایمان پر خاتمہ آمین 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 بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں، آئیے کال لیتے ہیں۔ کچھ کالز ہیں، کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں، کچھ کمنٹس بھی ہیں، انشاءاللہ ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ پیارے پیارے بچوں کی ویڈیوز بھی ہمارے پاس ریڈی ہیں، آئیے پہلے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں۔ اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ میرا نام شرابیل ہے، میں ولی لکا سے بات کر رہا ہوں۔ اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ آپ کے سوال کا جواب ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ میرا نام حفصہ ہے، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ میں آپ کو آج کے سوال کا جواب بتاؤں گی۔ اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا۔ اسلام کا تیسرا رکن ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ محمد عبدالرحمن طاریہ ہے، میں ضلع رحیم جھارکھنڈ سے کر رہا ہوں۔ اسلام کا تیسرا رکن ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ میرا نام محمد عفیف شام ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ میرا نام وفات ہے، اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ میرا نام محمد سبحان ہے، اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ سوال اسلام کا تیسرا رکن کون سا ہے؟ جواب اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ ادا کرنا۔ میرا نام مصباح ہے زکوٰۃ۔ میرا نام محمد جواد طاریہ ہے، اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ آپ کے سوال کا جواب ہے زکوٰۃ۔ اسلام کا تیسرا رکن ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ اسلام کا تیسرا رکن کیا ہے؟ اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ میرا نام محمد عثمان ہے، اسلام کا تیسرا رکن کون سا ہے؟ اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اسلام کا تیسرا رکن کون سا ہے؟ جواب زکوٰۃ ادا کرنا۔ کیا بات ہے جی، پیارے پیارے بچوں کی، اللہ پاک سب بچوں کو سلامت رکھے، برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ کچھ کالز ہیں، آئیے کال کو شامل کرتے ہیں۔ حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سے علوی عرض گزار ہوں۔ سلسلہ کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے۔ عبدالواجد بھائی سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ریاکاری کن عبادات میں زیادہ ہونے کا امکان ہوتا ہے، اور ان کی علامات کیا ہیں؟ کیسے پتہ چلے کہ ریاکاری اس میں ہو رہی ہے، اور ریاکاری سے بچنے کے لیے کون سے اقدامات کرنے چاہیے؟ ریاکاری کو شرک اصغر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس پر کچھ روشنی ڈال دیں، جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ، جی، ایک کال میں انہوں نے اس چند ٹاپک کے تمام ہی پہلوؤں کو تقریباً کور کر لیا ہے۔ جو بھی عبادت ہے جی اس میں ریاکاری ہو سکتی ہے، صحیح، تو کسی ایک عبادت کی تخصیص نہیں ہے کہ کوئی بھی نیک عمل جو ہے اس میں آ کے شیطان آدمی کی نیت کو خراب کر سکتا ہے۔ ریاکاری سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ ریاکاری ہوتی کیا ہے۔ جب آپ اس چیز کو جان لیں گے تو اس کے بعد اس کے برعکس جو ہے وہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ریاکاری یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی رضا چاہنا، تو ریاکاری سے بچنا ایسے ہوگا کہ آپ صرف اللہ ہی کی رضا چاہیں، کسی اور کی رضا نہ چاہیں، تو اس طرح سے آدمی جو ہے وہ ریاکاری سے بچ سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ مزید کال۔ شہر یا اتر بندہ شاہ بلاول سے عرض گزار ہوں۔ سید صاحب، آج آپ ایسا شعر سنیں جس میں لفظ للہ الحمد اور مسلمان آتا ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، مسلمان ہے اتار تیرے کرم سے، نہیں یہ الگ ہے۔ چلیں عمر بھائی سنائیں گے نا، ہمارے پاس نعت خواں ہیں۔ آپ سنا لیں شریف۔ انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام،
انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. چلیں جی آج عمر بھائی نے پہنچا دیا مجھے, اللہ برکتیں عطا فرمائے. پہنچے ہوئے ماشاءاللہ. مزید کون؟ محمد عمران اتاری سکھر سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ والا کلام سنا دیں. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے, کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین و ایاک. اللہ آپ کو سلامت رکھے, برکتوں سے مالا مال فرمائے. مزید کال. میرا نام محمد شرابیل ہے, میں چک بابا ویلی لکا سے عرض کر رہا ہوں. رحمت برس رہی ہے, محمد کے شہر میں یہ کلام سنا دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مزید کال. میرا نام محمد مغیث ہے, میں ویلی رکھا سے عرض کر رہا ہوں. سنا دے اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا, غم کے مارے سلام کہتے ہیں. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. مزید. فاروق شہزاد بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. آپ کا پروگرام بہت پسند ہے ہمیں, ہم نے آج شوق سے دیکھتے ہیں, اور ہماری یہ پسند کی نعت سنوا دیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. کیا بات ہے جی, اللہ پاک سلامت رکھے آپ کو. پیارے کلام کی فرمائش کی اور بہت شکریہ حوصلہ افزائی بھی فرمانے کا. آپ پروگرام شوق سے دیکھتے ہیں, بہت نوازش. مزید. ایک نعت سنا دیں. دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں. جی انشاءاللہ مدینے پہنچ بھی جائیں گے. دن رات مانگ رہے ہیں تو اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ حضور کا صدقہ. میسیج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالک یا شاہ صاحب؟ الحمدللہ علی احسانہ. دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے, اور کہہ رہے ہیں جی آپ کے پیارے دوست ٹھیک ہیں جی, الحمدللہ رب العالمین خیر و عافیت کے ساتھ ہیں جی. کہہ رہے ہیں جی شاہ صاحب سنیں جی, سنائیں جی. کہہ رہے ہیں جی انا سنی انا حنفی انا بریلوی. آپ نے تحریراً بھیجا جی, بہت شکریہ. کلام کی فرمائش کر رہے ہیں جی, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. اچھا جی, امجد بھائی ہیں, سلام کر رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور شہد سے بھی ہے, شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ. اچھا یہ کلام سنانا ہے, اور ایک شعر سنا دیں جس میں لفظ خلد آتا ہو. اور میرا خیال ہے عبد الواجد بھائی کے ساتھ جو اسلامی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ہم سن لیں. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. لاڑکانہ سے ایک میسیج ہے جی, اسد اللہ حسینی صاحب کا, اور کہہ رہے ہیں جی لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے. کلام کی فرمائش کی ہے انہوں نے. اور ایک اور میسیج ہے, عمر فاروق اتاری بھائی ہیں تلا گنگ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہہ رہے ہیں باپو میرے میسیج کی تعداد 100 ہو گئی ہے, آج سے ذہنی آزمائش مزید سخت ہو گئی. شعر مکمل کریں. دست شہ بطحا سے یہی چٹھی ملی ہو. جی قربان بھائی. پہلا لفظ اتار ہمارا ہے ہمارا, دستے شہ بطحا سے یہی چٹھی ملی ہو. تار ہمارا ہے اشر اسے کاش, دستے شہ بطحا سے یہی چٹھی ملی. چلیں جی ٹھیک ہو گیا جی, ہم پہنچ گئے الحمدللہ. میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار, اس کلام کی بھی فرمائش کی ہے. اچھا جی, عمر لالا دی بارگاہ دے وچ عرض ہے کہ مینوں کلام سنا دیو. ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے. اچھا جی, والدین دے واسطے گھر والے واسطے مدینے دی حاضری دی دعا کر دیو. اللہ پاک توانوں اور تواڈے گھر والیاں نوں حاضری مدینہ نصیب فرمائے. اللہ پاک سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے جی. آپ کے صدقے ہم بھی مکہ مدینے کے مسافر بنے. اور میسیج ہے کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اور اعلیٰ حضرت ہماری جان ہیں, یہ منقبت سننی ہے. عمر بھائی سے گزارش ہے دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے, اس کلام کی فرمائش ہے. قربان بھائی سے گزارش ہے کہ اعلیٰ حضرت کی منقبت کا ایسا شعر سنا دیں جس میں لفظ شمع آتا ہو. جی قربان بھائی. بہت قیودات لگا دی انہوں نے, منقبت بھی اور شمع بھی. جی
یہ کہ میرے ساتھ جو اسلام بھائی مدد فرمائیں گے اللہ نے چاہا، پہنچا دیں گے انشاءاللہ. تعاون کی التجا ہے. جی ایسی منقبت کا شعر چاہیے، اعلیٰ حضرت کی اعلیٰ حضرت منقبت، کا. اور اس میں شعر شمع آتا ہو. شمع لفظ آتا ہو، شمع منقبت. اعلیٰ حضرت کی منقبت کا ایسا شعر سنا دیجیے جس میں لفظ شمع آتا ہو. چلے جی آپ آپ ہی سوچیں جب تک ہم آگے بڑھتے. ہے نا منقبت، وہ احمد رضا کی شمع فروزہ ہیں آج بھی، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی، خورشید سب علم ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے گل ہو گئے چراغ، چراغ. احمد رضا کی شمع فروزہ ہیں کیا آج بات بھی. ہے، کیا سبحان بات ہے اللہ. بھائی، میری آسانی کے لیے نیچے لکھ دیا کریں تاکہ میں تو پہنچوں جلدی جلدی. ذہنی ازمائش میں ادھر کرنا ہے تو چلیں. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. کل ایک اسلام بھائی نے میسج بھیجا، انہوں نے مجھے کہا کہ خالد بھائی سے آپ نے یہ کرنا ہے اور آپ کی آسانی کے لیے میں نیچے لکھ دیتا ہوں. انہوں نے شعر بھی مجھے بھیجا، کہا لیکن آپ نے خالد بھائی کو بتانا نہیں ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا. لیکن خالد بن ماشاءاللہ وہی والا شعر پڑھا جو میرے پاس آیا وہ بھی تھا. خالد بھائی کی اچھی دسترس ہے اشعار میں. ماشاءاللہ. رخ دن ہے یا مہر سما، اس کلام کی بھی فرمائش ہے جی عمر بھائی. اور لیا سے ایک میسج ہے، تاجدار حرم، یہ کلام بھی سننا ہے انہوں نے جی. اچھا ایک سوال ہے عبد الواجد بھائی، کیا اللہ کے گھر کی خدمت کر کے اس پر رش کرنا کہ میں نے اللہ کی رضا کی خاطر یہ کام کیا، یہ ریاکاری تو نہیں ہے؟ یہ شکر ہے، شکر ہے کہ آدمی جو ہے اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرنے کے بعد اس بات پہ خوش ہو رہا ہے، یعنی کہ گویا کہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. جی. تو چونکہ یہ ایک بندہ مومن کے جذبات ہیں تو میں حسن ظن رکھتے ہوئے ہی یہ بات کہہ رہا ہوں. باقی ہر آدمی اپنے دل کا معاملہ جانتا ہے. جی. تو حسن ظن یہی ہے کہ یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی ایک کیفیت ہے. جی. چلیں جی، ایک میسج ہے، کہہ رہے ہیں جی کیا ہاتھ میں کاؤنٹر اور تصویر رکھنا بھی ریاکاری میں آتا ہے؟ بات یہ ہے کہ اپنے دل پر نیت کریں گے، غور کریں گے، محاسبہ اپنے دل کا اپنے کرنا ہے کہ کیوں رکھا ہے. معذرت چاہتا ہوں، کیوں آپ نے کاؤنٹر لیا یا تصویر. جی. یہاں پہ ایک بات ایڈ کر دوں کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں یہ خیال آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کہیں ریاکاری تو نہیں. جی. تو اس میں دو طرح کی اپروچز ہوتی ہیں. کچھ لوگ یہ سوچ کر وہ عمل چھوڑ دیتے ہیں، جی. یار کہیں اس میں ریاکاری نہ ہو. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، عمل نہیں چھوڑنا ہوتا، نیت کو درست کرنی ہے، درست کرنا ہوتا ہے. تو اگر کبھی دل میں یہ خیال آئے بھی تو اپنی نیت کو درست کرے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں. جیسے تسبیح ہے، تو تسبیح ہاتھ میں رکھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مجھے ذکر کرنا یاد رہے. بعض اوقات آدمی بھول جاتا ہے. جی. تو جب ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے تو اس سے پھر آدمی کو سہولت رہتی ہے. جی. تو جب یہ نیت ہوگی، نہ کہ یہ نیت کہ میں لوگوں کو دکھاؤں گا، جی. تو پھر یہ ریاکاری نہیں ہوگی. یہ ریاکاری کا تعلق تو دل سے بھی ہے نا. اگر سامنے کوئی تسبیح پکڑے تو اس سے کوئی اظہار ہو بھی نہیں سکتا کہ ریاکاری ہے یا پھر اخلاص ہے. وہ بندے کے دل کا معاملہ ہے. ایک بزرگ کا فرمان ہے نا کہ وہ فرماتے تھے کہ میں نے کسی کو روتا دیکھا تو یہ گمان کیا کہ یہ دکھاوے کے لیے رو رہا ہے، تو 1 سال تک میں رونے سے محروم رہا. تو یہ نحوست ہو سکتی ہے. یعنی کسی پر آپ حکم نہیں لگا سکتے، کسی کے بارے میں تو خیال نہیں کر سکتے، اپنا محاسبہ کریں گے. جو ہم نے گفتگو بھی شروع میں کی تھی نا، عبد الواجد بھائی نے بھی اس طرف توجہ دلائی تھی کہ ہم جب ریاکاری یا کوئی بھی عمل دیکھیں گے نا تو بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کو تھرمامیٹر لگائیں، آپ اپنے آپ کو تھرمامیٹر لگا لیں، اپنے آپ کو چیک کریں، اپنا ٹیسٹ کریں میرا عمل کیسا ہے. سامنے والے کے بارے میں تو ہمیں شریعت مطالعہ نے کہا کہ آپ نے حسن ظن رکھنا ہے. برے گمان سے بچو کہ کوئی گمان گناہ ہو جاتے ہیں. ہم کسی مسلمان کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہے. ہمارا یہ جو پروگرام ریاکاری سے نجات چل رہا ہے، یہ ہر فرد اپنے اعتبار سے غور کرے گا. ہم جو بات کر رہے ہیں معاشرے کی مثالوں کے ساتھ اگر ہم بات کر رہے ہیں تو معاشرے میں یوں پایا جاتا ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹلی کسی کو کہہ رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے، اپنی نیت پر غور کرے، اپنے دل پر غور کرے کہ میرا یہ عمل آیا کہ درست ہے یا نہیں. میرا عمل میں اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنا محاسبہ کریں گے، غور کریں گے. محاسبہ مطلب غور کریں کہ ہر بندہ اپنے بارے میں غور و فکر کرے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا اس میں کسی اور کی نیت بھی شامل ہے. کچھ فرما رہے ہیں؟ جی شاہ صاحب، نیت والی جو حدیث مبارکہ ہے نا، بڑی مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے. حدیث جبریل کے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور احادیث کی کتابوں میں عموماً سب سے پہلی حدیث مبارکہ یہی لی جاتی ہے. اس کی شرح میں شارحین نے یہ بات ذکر فرمائی ہے
کہ اگر کسی کو یہ وسوسہ آیا کہ میں نماز یہ ریاکاری کے لیے پڑھ رہا ہوں جی اور اس نے نماز چھوڑ دی جی تو یہ شیطان کو کامیاب کر دیا اس نے. نماز نہیں چھوڑنی, عمل ترک نہیں کرنا, بلکہ اپنی نیت کو ٹھیک کرنا ہے. تو نیتوں کو درست کرنا ہوتا ہے, عمل کو ترک نہیں کرنا ہوتا. عمل تو اور بڑھانا ہے, اپنے دل کو جو ہے وہ اس کا قبلہ درست کرنا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں, اللہ کی رضا کے لیے اور ورد پڑھ رہا ہوں, وظیفہ پڑھ رہا ہوں, جو بھی عمل ہے وہ رب کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے, اس کو چھوڑنا نہیں ہے. ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو مکھی اڑائی جاتی ہے, ناک نہیں کاٹی جاتی. ایسے بالکل ایسے. چلیں جی, اللہ پاک رحمت کی نظر میں. عمر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں, کچھ کلام شامل کرتے ہیں. صلی اللہ تعالی علی محمد. منگتے ہیں کرم ان کا سدا مانگ رہے ہیں, منگتے ہیں کرم ان کا سدا مانگ رہے ہیں, دن رات مدینے کی, دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں, منگتے ہیں کرم ان کا سرکار کا صدقہ, میری سرکار کا صدقہ, سرکار کا صدقہ, میری سرکار کا صدقہ, محتاج و شاہ ہو گدا مانگ رہے ہیں, محتاج و شاہ ہو گدا مانگ رہے ہیں, منگتے ہیں کرم ان کا. یوں کھو گئے سرکار کے الطاف و کرم میں, یوں کھو گئے سرکار کے الطاف و کرم میں, یہ بھی تو نہیں ہوش کہ کیا مانگ رہے ہیں, یہ بھی تو نہیں ہوش کہ کیا مانگ رہے ہیں, منگتے ہیں کرم ان کا. دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے, دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے, دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے, اشک نکلا حضور یاد آئے, اشک نکلا حضور یاد آئے, سوچ کر یہ کہ میں اکیلا ہوں, سوچ کر یہ کہ میں اکیلا ہوں,
جس کو جتنا حضور یاد آئے کون ہر بار بھرم رکھتا ہے کون ہر بار بھرم رکھتا ہے جب بھی سوچا حضور یاد آئے جب بھی سوچا حضور یاد آئے دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین 11ویں شریف بھی ہے 11 سفر المظفر ہے الحمدللہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد عاشقان اولیاء حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 11ویں شریف مناتے ہیں انشاءاللہ ہم بھی یہاں پر 11ویں شریف کا کچھ اہتمام کریں گے کہ دعا کا سلسلہ ہوگا ایک منقبت سنتے ہیں پھر انشاءاللہ پیارے پیارے بچوں کی ویڈیوز دیکھیں گے اس کے بعد انشاءاللہ ہم 11ویں شریف کے اہتمام کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن پاک کے نام ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم محفل ہے سجائے بڑی دیر سے تم جو بناؤ بات بنے گی تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جگہ میں لاج رہے گی لاج رہے گی لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو منگتوں کی جھولیاں بھر دو کاسا سب کا پنجتنی خیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم محفل ہے سجائے بڑی دیر سے اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے جان ہے جان ہے جان ہے اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے میرا احمد رضا ذیشان ہے میرا احمد رضا ذیشان ہے ان کے مسلک پہ جاں قربان ہے ان کے مسلک پہ جاں قربان ہے اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے ذکر ان کا کسوٹی بن گیا ذکر ان کا سوٹی بن گیا ذکر ان کا کسوٹی بن گیا سنیت کی بڑی پہچان ہے سنیت کی بڑی پہچان ہے اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے جان 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 جان
आला हजरत हमारी जान है, आला हजरत हमारी जान है। उसने जो भी लिखा ऐसा लिखा, उसने जो भी लिखा ऐसा लिखा, उसने जो भी लिखा ऐसा लिखा। अक़्ले अहले क़लम हैरान है, अक़्ले अहले क़लम हैरान है। आला हज़रत हमारी जान है, आला हज़रत हमारी जान है। मैं उबैद रज़ा हूँ जान लो, मैं उबैद रज़ा हूँ जान लो। आला हज़रत मेरी पहचान है, आला हज़रत मेरी पहचान है। आला हज़रत हमारी जान है, जान है, जान है, जान है। आला हज़रत हमारी जान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों की वीडियो जो हमारे पास रेडी है, आप रोज़ाना की बुनियाद पर भेजते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। मेरा नाम अनस है, मैं रिमिया खान से हूँ। आपके सवाल का जवाब है ज़कात। मेरा नाम अब्दुल्ला है। इस्लाम का तीसरा रकम क्या है? इस्लाम का तीसरा रकम ये है ज़कात अदा करना। मेरा नाम ज़हरा अब्दुल है। आज के सवाल का जवाब इस्लाम का तीसरा रुकन ज़कात अदा करना है। मेरा नाम सैयद मोहम्मद इब्राहिम है। इस्लाम का तीसरा रुकन ज़कात है। मेरा नाम अमारा है, मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ। ज़कात अदा करना। मेरा नाम मुस्तान है, मैं सिलावाली से बात कर रहा हूँ। इस्लाम का तीसरा रुकन है ज़कात अदा करना। ज़कात अदा करना है। मेरा नाम अहमद असद है, मैं सिलावाली से बात कर रहा हूँ। इस्लाम का तीसरा रुकन क्या है? इस्लाम का तीसरा रुकन ज़कात अदा करना है। मेरा नाम मोहम्मद बुरहान उद्दीन है। आज के सवाल का जवाब इस्लाम का तीसरा रुकन ज़कात है। मैं मोहम्मद फराज बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। मैं इस्लाम का तीसरा रुकन ज़कात अदा करना है। इस्लाम का तीसरा रुकन ज़कात है। क्या बात है जी, प्यारे प्यारे बच्चों की वीडियोस हमारे पास आई हैं। अल्लाह पाक सब बच्चों को बरकतों से माला माल फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अल्लाह पाक सबको मुक़द्दर फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की न्याज का सिलसिला है, हमने यहाँ पर न्याज का सिलसिला किया है। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने घरों में हो सके तो ज़रूर आज कुछ न कुछ न्याज का अहतमाम कीजिए। आप कुछ नहीं तो कम से कम जब खाना खाने लगें आज दोपहर का, तो नियत उस वक्त कर लीजिए, ख़त्म शरीफ पढ़ लीजिए, सूरह फातिहा पढ़ लें, सूरह इखलास पढ़कर दुआ करेंगे, इसाले सवाब कर दीजिएगा। या अगर कुछ मुख्तसर सा एहतमाम भी कर सकते हैं तो ज़रूर एहतमाम भी कीजिए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जब बुज़ुर्गों को याद करेंगे, अपने असलाफ़ को याद करेंगे, तो इसकी बरकतें हमें ज़रूर नसीब होंगी। अभी इंशाअल्लाह हम ख़त्म शरीफ पढ़ेंगे और कल का क्या इंशाअल्लाह प्रोग्राम होगा, कल मौजू क्या होगा, कल टॉपिक क्या होगा, इंशाअल्लाह वो भी हमने आपको दिखाना है। कल का सबक क्या होगा इंशाअल्लाह वो भी हम आपको दिखाएंगे। जी उमर भाई, ख़त्म शरीफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمین. مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ دعا کریں گے. دعا سے پہلے آپ کو کچھ دکھانا ہے کہ کل انشاءاللہ جو پروگرام ہوگا آئیے دیکھتے ہیں کل کون سا پروگرام ہے, ٹاپک کیا ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی انشاءاللہ پروگرام میں ہم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف بھی لیں گے اور ان کا سفر بھی لیں گے. جنت کون جائے در تمہارا چھوڑے کر. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سلمان تھا اور آپ ایران کے وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے دین اسلام قبول کیا. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عظیم بشارت عطا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جنت سلمان فارسی کی مشتاق ہے. سبحان اللہ. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں وہ بھی اللہ پاک نے بڑے خاص فرمائے ہیں. واہ واہ. قرآن پاک میں ان کی خصوصیات بیان کی, ان کے فضائل بیان کیے. ان کی سیرت کو پڑھنے اور ان کی سیرت کو اپنانے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کریں گے. آج انشاءاللہ دعاؤں میں بھی دعا بھی ان کے لیے بھی انشاءاللہ ان کی اصحاب صاحب کے لیے بھی کرتے ہیں اور سیدی اعلیٰ حضرت کا چونکہ عرس مبارک ہے تو انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کا بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ دعاؤں میں. اور کل کا سبق کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. کل بلکہ یہ جب ہم آگے آئیں گے جمعہ کو انشاءاللہ یہ جمعۃ المبارک کو ہم یہ سوال چلائیں گے اسلام کا چوتھا رکن کون سا ہے. اسلام کا چوتھا رکن کون سا ہے؟ اس کا جواب ہے اسلام کا چوتھا رکن حج کرنا ہے. جمعۃ المبارک انشاءاللہ ہم آپ کا یہ بچوں کا جو سوال ہم دیتے ہیں انشاءاللہ ہم یہ لیں گے. اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمارا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جن بزرگان دین کے لیے یہ اصال ثواب کا اہتمام کیا گیا بالخصوص حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ماہانہ 11ویں شریف کا یہ سلسلہ کیا گیا, اللہ پاک ہماری سعی کو قبول فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ عز و جل
جو ختم شریف پڑھا، جو سلسلہ ہوا، جو زندگی کے ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان نیک اعمال کا ثواب یا اللہ اپنی شان کے لائق عطا فرما، انہیں شرف قبولیت عطا فرما. تیری بارگاہ میں یا اللہ جو مقبول ہیں ان کا ثواب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، صحابیات، اہل بیت اطہار، اولیاء کرام، علماء کرام، مشائخ کرام کو یا اللہ پیش کرتے ہیں قبول فرما. حضور کی ساری امت کو ایصال کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما. بالخصوص یا اللہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما. یا اللہ بالخصوص پیروں کے پیر کو پیش کرتے ہیں. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایصال کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما. میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرما. آپ کے فیضان سے ہمیں ہماری نسلوں کو مستفیض فرما. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. یا اللہ عز و جل تمام صحابہ کرام اہل بیت اطہار کو پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ یا اللہ جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں یا اللہ ہاسپٹلز میں ہیں، جہاں کہیں بیمار ہیں، اپنی رحمت سے یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما. جو تنگ دست ہیں یا اللہ ان کی تنگ دستی دور فرما. جو محتاج ہیں ان کی محتاجی دور فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ سب پر رحمت کی نظر فرما. مدنی چینل کے ناظرین میں سے کئی ایک وہ ناظرین اس وقت ہماری دعا میں شامل ہوں گے یا اللہ جو بیمار ہوں گے، یا اللہ تو کریم ہے نا، کرم فرما دے، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما دے. یا اللہ کوئی کس دکھ میں مبتلا ہے، کوئی کس درد میں مبتلا ہے، کس تکلیف میں ہے، اے کریم تو سب کے دکھوں کو، دردوں کو، تکلیفوں کو جانتا ہے. اللہ سب کے دکھوں، دردوں، تکلیفوں سے سب کو نجات عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے اعمال درست فرما دے. یا اللہ ہمیں اچھے انداز میں اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرما. ہمارے عمل ریاکاری سے پاک ہو جائیں یا اللہ، دل ہمارا صاف ہو جائے، ہر طرح کے عیوب سے یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما دے. بار بار مکہ مدینے کی بات اب حاضری عطا فرما. یا اللہ حج مبرور، عمرہ مقبول کی سعادتیں ہم سب کا مقدر فرما. یا اللہ یہ جتنی دعائیں ہیں یا اللہ جو یہاں پر موجود ہیں، یا اللہ جو کیمرے کے پیچھے ہیں، جو ہمارے عاشقان رسول ہیں، مدنی چینل کے ناظرین ہیں، یا اللہ تو سب کے حق میں یہ دعائیں قبول فرما. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان یا اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو عطا فرما. آمین 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 بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ تمام علماء میں شیخ اہل سنت بالخصوص قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کو صحت و سلامتی والی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیٹ نہیں ہے. لیکن عظیم ایک دعوت دیتا چلوں. الحمدللہ کافی تشہیر ہو بھی رہی ہے اور عاشقان رسول کی نیتیں بھی ہمارے سامنے آ بھی رہی ہیں. جو کراچی کے عاشقان رسول ہیں ان سے گزارش کروں گا، آج انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد تقریباً 10 بجے اجتماع ذکر و نعت ہوگا. کہاں پر ہوگا؟ نشتر پارک میں ہوگا انشاءاللہ. اور اس اجتماع کی خصوصیت یہ ہے کہ امیر اہل سنت کے جو شہزادے ہیں، خلیفہ امیر اہل سنت انشاءاللہ، جانشین امیر اہل سنت، خلیفہ امیر اہل سنت حاجی عبید رضا عطاری انشاءاللہ سنت و برا بیان فرمائیں گے. تو آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو کراچی کے عاشقان رسول ہیں خصوصیت کے ساتھ آج اہتمام کے ساتھ آپ آئیں. اور استقبال ربیع الاول کا یہ اجتماع ہے، اللہ پاک توفیق دے تو ہاتھوں میں جھنڈے بھی ہوں، مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں بھی ہوں گی انشاءاللہ، نعرے ہوں گے، نعتیں ہوں گی انشاءاللہ. بہت کچھ سیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا. تو ضرور نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ جو کراچی کے عاشقان رسول ہیں وہ ضرور شرکت فرمائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی